अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। वफाकी बजट 2025-2026 जो है वो पेश कर दिया गया। उसकी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई और उसके अंदर जो है वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं एक दो लम्हात पर गुस्से में भी दिखाई दिए। अब देखने की बात यह है कि इस बजट से उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई, तवक्कुआत जो हैं उनका क्या सिलसिला बनता है। ये बात कही जा रही है ये अशराफिया का बजट है, अशराफिया के ज़रिए अशराफिया के लिए ही। तो अब जो आवाम है या आवाम की रूह है वो तो उसमें से माइनस हो गई है। इस बजट के अंदर से जो रिलीफ दिखाई दिया है और जिसकी तवक्को की जा रही थी, ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, तनख्वाहदार तबके के हवाले से, जब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से ये सवाल किया गया कि जनाब ये आपने रिलीफ जो दिया है आप ये समझते हैं ये मुनासिब है, तो उन्होंने कहा जितने वसाइल थे दस्तयाब उसके मुताबिक ये दे दिया गया है, क्योंकि जो कुछ दे रहे हैं वो हम कर्ज़ लेके दे रहे हैं। अब बात भी ये दुरुस्त है, अगर आप 8,000 अरब से ज़ायद का सूद अदा करेंगे, 7,000 अरब से ज़ायद जो है वो सूबों को देंगे, तो उसके बाद वफाक के पास बचता क्या है। लेकिन वफाक के पास कर्ज़ा लेकर अपने जो अखराजात हैं उनको बढ़ाने के लिए जो है वो वसाइल मौजूद हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से टैक्सेशन की गई है और जिस तरह ग्रोथ का टारगेट जो है वो 4.2% रखा गया है, क्या इसमें से ये ग्रोथ निकल सकती है। और अगर इसका बेंचमार्क गुज़श्ता बरस की जो दावा कर रहे हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना 2.6% और जिसके ऊपर सवालात हैं, अगर उसी को तस्लीम कर लिया जाए तो जो मालियाती इदारे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक है चाहे IMF है, वो आपकी ग्रोथ को यानी शरह नमू को 3.5% पर रख रहे हैं। एक 25 करोड़ का मुल्क जो है, क्या वो 3.5% की शरह नमू के साथ चल सकता है। आपके दो बुनियादी अनासर थे, एक आपकी ज़राअत, क्योंकि ये मुल्क जो है ये ज़राअत पर मबनी है। हमारी मईशत जो है वो एग्रीगेरियन इकॉनमी होनी चाहिए थी, ज़रई मईशत होनी चाहिए थी, और फिर सनतें जो हैं या सनत जो है उसको सप्लीमेंट करना चाहिए था। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि ना हमने उसको ज़रई मईशत रहने दिया है और ना ही हमने उसको सनती मईशत रहने दिया है। हमने इसको एक सार्फिन की मईशत जो है वो बना कर रख दिया है। और अब भी इस बजट के अंदर से भी जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि अब दरामदात बढ़ेंगी तो आपने इक़दामात वही उठाए हैं, उसके नतीजे में आपका करंट अकाउंट खसारा जो है वो बढ़ेगा और फिर उसके बाद एक विशियस सर्कल जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके असरात जो हैं वो आपके रुपी डॉलर पैरिटी पर पड़ेंगे, फिर वो ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट चलना शुरू हो जाएगा। इनपुट कॉस्ट आपकी महंगी होती जा रही है, अब बिजली भी महंगी होने की नवीद सुनाई दे रही है और पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनके बारे में भी यही कुछ कहा जा रहा है। आपने पेट्रोलियम लेवी जो है वो 100 रुपये तक कर दी है, इसके बाद आप वो कार्बन टैक्स भी लगा रहे हैं। देखना ये है कि क्या इस नौरियत और इस तर्ज के बजट के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना गुस्से में आए, जब उन्होंने टैक्सेशन की बात की तो उन्होंने कहा कि हम पर इल्ज़ाम था कि अमल दरामद नहीं होता, हमने करके दिखाया है और हमने तकरीबन 400 बिलियन के लगभग टैक्सेस अपनी अमल दरामद की पॉलिसी से इकट्ठे किए हैं और हमने IMF को कायल किया है कि हम ये कर सकते हैं। और अब हम अपने पार्लियामेंटेरियन से ये कह रहे हैं कि हमें वो कानून साजी और तरामीम दो जिसके नतीजे में हम अमल दरामद के जो अमल है उसको मुस्तहकम कर सकें, और अगर आप ये नहीं देते हैं तो हम 400 अरब के मज़ीद टैक्सेस जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। अगर सनतकारों से और बाकी लोगों से बात की जाए तो एक मिक्स्ड सा दिखाई देता है इसके ऊपर रद्द अमल, लेकिन हम इसकी 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ों का जायज़ा लेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल अजीज़ साहब, साबिक़ वज़ीर बराए निजकारी रहे। दानियाल अजीज़ साहब, सबसे पहले तो ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं कि बजट जो है वो अमूमी तौर पे
اس کا عوام سے براہ راست تعلق اب انہوں نے تقریباً منقطع ہی کر دیا ہے، کیونکہ بجلی نکل گئی، پیٹرولیم پرائسز نکل گئیں، لیکن اب تھوڑا تھوڑا وہ بھی چونکہ پیٹرولیم لیوی لگاتے ہیں کہ وفاق کے پاس کچھ پیسے آ سکیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گروتھ کا ایلیمنٹ ہے، شرح نمو، کیونکہ پہیہ چلے گا تو آمدن بھی ہوگی، آپ کو لگتا ہے پہیہ چلے گا؟ میرا نہیں خیال جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو شرح نمو بتا رہے ہیں اس سال کی، یہ بہت مشکوک ہے. اور مشکوک اس لیے نہیں ہے صرف کہ پہلے جو 3 حصے ہیں اس سال کے اس میں بہت کم رہی ہے اس سے، تو آخری مرحلے میں کیسے یہ بڑھ گئی اتنا، جبکہ مختلف شواہد موجود ہیں. یہ HBL جہاں سے اورنگزیب صاحب آئے ہیں، انہوں نے اپنی ابھی جون 4 کو پروڈکشن مینوفیکچرنگ انڈیکس شائع کی ہے، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 8 ماہ سے پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ سلمپ میں ہے. اس کا مطلب ہے اپریل اور مئی میں جنوری اور فیبری سے کم رہی ہے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اوپر جا رہی ہے تو 2.7% آ رہی ہے. ان کا اپنا ادارہ جہاں سے تشریف لائیں وہ بتا رہا ہے کہ نیچے کو جا رہی ہے. تو پھر دال میں کچھ کالا تو ہے، لیکن یہ صرف ایک شواہد نہیں ہے، ملٹیپل ہے. مثلا اگر آپ نے 2.7% مان لی تو پھر یہ لازم ہے کہ آخری کوارٹر میں آپ کو کم از کم 5.3 پلس گروتھ دکھانی ہے. تو اگر ایسا ہی ہے کہ آخری کوارٹر میں آپ کی 5.3 پہ چلے گئی ہے تو پھر اگلے سال 4.2 کیوں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرن اراؤنڈ کا سال ہے؟ تو ٹرن اراؤنڈ نیچے کی طرف جانا، یعنی الٹا لٹکا رہا ہے میں ٹرن اراؤنڈ، یا اوپر کی طرف جانا تھا ہم نے؟ تو اگر ابھی سے ہی پچھلے سال کی آخری جو کوارٹر ہے اس میں 5 پلس ہے تو پھر آگے ٹرن اراؤنڈ والا سال ہے تو اوپر جانی چاہیے تھی. تو ان کو 6-7-8% گروتھ بجانی چاہیے تھی، بجائے کہ یہ 4.2 بتاتے. اس لیے ان کی کوئی بھی بات جو ہے وہ صاف نظر نہیں آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو نئے طور طریقے اپنائے ہیں یہ کبھی پاکستان میں نہیں آئے تھے. شوکت عزیز کے آنے سے وہ سٹی بینک پرائیویٹ بینکنگ سے آئے تھے جو 8 ملکوں میں بین تھا ان کے اوپر، کیونکہ وہ سب سے بڑے منی لانڈرر گنائے جاتے ہیں دنیا میں. اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ رینجز بنا دیں کہ جی رینج باؤنڈ، یہ لفظ سارے ہم نے ان سے سیکھے. یہ رینج باؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پتہ ہے کہ رینج کی اپر اینڈ تک آپ نے جانا ہے، لیکن نیچے والا بھی آپ بتانے کے قابل ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں کدھر جا کے. میں تو کنفیوژن پھیلانے کی بات ہے، کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کرنی جہاں پکڑائی دے سکیں کہ جی یہ ہے یہ نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں. پھر انہوں نے فگر فجنگ کا جو ہے نا بھرمار لگا دیا، اور یہ اپنے اسٹاک ہولڈرز کو جا کے جیسے رپورٹیں سٹی بینک کی دیتے تھے ویسے پاکستان کا معاملہ. ایک منٹ اس دفعہ کیا پتہ چلا کہ جو نیا پاکستان تھا عمران خان صاحب کا، انہوں نے جب 1 کروڑ نوکریاں نہ ملی ان کو تو ان کا نعرہ رد ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا کہ لیبر فورس سروے کا پلگ ہی نکال دیا، جو 1963 سے ہر سال تواتر سے ہو رہا تھا. 1920 میں جب ان کو نہ اپنا رزلٹ ملا انہوں نے کہا اس کو پیسے نہیں دینے، اس کا پلگ نکال دیں. تو اس کے بعد پی ٹی ایم گورنمنٹ آئی 22 میں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یار یہ تو بہت اچھا ہے کہ انہوں نے کیا ہوا ہے تو ہم بھی ایسے چلاتے ہیں. انہوں نے بھی نہیں کیا. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی، انہوں نے بھی نہیں کیا. پھر پی ٹی ایم 2 آئی، یہ بھی سال گزر گیا، انہوں نے بھی نہیں کیا. اب اکنامک سروے میں ان امپلائمنٹ کے فگر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہے ہی نہیں. یعنی انہوں نے فگر فجنگ نہیں، انہوں نے کہا ڈیلیٹ ہی کر دیں، ڈیلیٹ ہی کر دو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہے. اچھا اب اس میں ایک سوال، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ اس پہ آتے ہیں کیونکہ یہ سیکٹورل اس میں آ جائے گا. ایک جو بات کہی جا رہی ہے، آخری بات سوری، آپ نے پوچھا کہ یہ چیز آگے چلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نہیں. یہ جو انہوں نے ہدف بنایا ہے 14 ٹریلین پلس جو ریونیو انہوں نے کلیکٹ کرنا ہے، اس سال کا جو ریونیو تھا 12.9 ٹریلین، یہ انہوں نے مارچ میں بتا دیا آئی ایم ایف کو کہ جی ہم سے نہیں ہوا کیونکہ گروتھ نہیں ہو پائی. اور انہوں نے 622 ارب روپے کا اپنا ہدف نیچے کر لیا. وہ ابھی بھی پورا نہیں ہو رہا ہے نیچے کرنے کے باوجود. اور اس سال ان کو یہ نہ صرف یہ چھوٹ ملی ہے جو آئی ایم ایف نے ان کو دی ہے، بلکہ انہوں نے سیلریڈ کلاس سے بجٹ سے زیادہ پیسہ لیا. اور تیسری بات، جو اسٹیٹ بینک کا منافع ہے کئی سالوں کا بچا ہوا وہ اکٹھا لے لیا، تو 1 خرب پتہ نہیں کتنے ارب روپے تھا وہ. اگلے سال تو یہ ہر سال تو نہیں اویلیبل ہونی ساری چیزیں. سو اس لیے یہ جو ان کا ابھی والا ریونیو ٹارگیٹ ہے یہ مجھے بالکل ہوتا ہوا نہیں نظر آتا. نہیں ریونیو پہ بھی بات کریں گے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیں ہم ڈیفالٹ کی سچویشن پہ تھے، ہم ڈیفالٹ سے نکلے اور اب ہم استحکام کی سچویشن میں آئے ہیں، اور آگے جو ہے وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیک آف کریں گے.
میرا نہیں خیال ہے جی کوئی ٹیک آف ہونا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 5 مختلف پلانز رائج ہیں اور وہ سارے پانچوں کے پانچوں پلانز انہی ویریبلز پہ ہیں. یعنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, انفلیشن ہے, ان امپلائمنٹ ریشو ہے, پاورٹی لیول ہے, فسکل ڈیفیسٹ ہے, فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, یہ سارے یہی ویریبل ہیں اور 5 مختلف پلان بنے ہوئے ہیں. یعنی ورلڈ بینک نے بھی ایک 10 سالہ پلان دیا ہوا ہے, ایک اسٹیفن ڈرکان صاحب کا جو ہے نا ہوم گرون پلان بھی ساتھ چل رہا ہے 3 سال کا, پھر ایک اڑان پلان ہے 5 سال کا 5 ایئر وہ بھی چل رہا ہے ساتھ, پھر ایک آئی ایم ایف کا 3 سالہ پلان ہے جو ابھی جس کا ہم چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی سارے انہی چیزوں پہ ہے, اور پھر ایک ایس آئی ایف سی کا بھی پلان ہے. تو 5 پلانوں میں کوئی ربط نہیں ہے, کسی قسم کا ان میں ایک فگر دوسرے سے نہیں ملتا. کوئی 5 سال میں بتا رہا ہے ہم یہ کر لیں گے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہم 3 سال یا 18 ماہ میں کر لیں گے. یعنی ٹوٹل کنفیوژن ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر جب یہ ایسی حالات دیکھتا ہے تو وہ فینس سٹنگ کرتا ہے کہ بھئی یہ اپنا موڈ بنا لیں, پھر ہم فیصلہ کریں گے, کیونکہ سرمایہ کاری کو مذاق تو نہیں ہے. یعنی پیڑھیوں کی کمائی ہوئی چیز آپ ایسے تو نہیں اڑا سکتے کہ ان کا موڈ بنے کہ انہوں نے اس طرف جانا ہے یا ڈیکرن پلان کی طرف جانا ہے یا اڑان پلان کی طرف جانا ہے, کیونکہ دو بالکل تضاد ہیں, وہ آپس میں ریکنسائل نہیں ہو سکتے. سو یہ ایک کنٹری کے لیے ایک ہی پلان ہونا چاہیے, اور اس میں جو بھی فگر ورک ہے اس کے اوپر کھڑے ہونے کی حکومت کو ہمت ہونی چاہیے, نہ کہ یہ ادھر گھسیں اور کبھی ادھر اس کے پیچھے چھپیں یا ڈیلیٹ کر دیں یا وہ فگر بتا دیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کام چلانے کا. اس سے بہت بہتر ہوتا ہے یہ صاف صاف بتا دیتے کہ ہاں جی 1 سال گزرا ہے, یہ حالات ہیں, یہ ہمارا پلان ہے, اس سال ہم یہاں تک پہنچیں گے, اگلے سال ہم یہاں تک پہنچیں. لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے, لوگوں کو امید ہے. یہ چھپانے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس پلان بھی کوئی نہیں ہے, اور حقیقت بھی یہ ہے. کیوں ابھی یہ بتا رہے ہیں فائنانس منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ جی بڑا کمال ہو گیا جی, انڈیپینڈنٹ بورڈز لگا دیں ڈسکوز میں اور 140 ارب بچا لیا. وہ کتنے کس رقم میں سے بچایا ہے؟ پچھلے سال 590 ارب روپے چوری تھی, اس سال پرائم منسٹر نے کہا ہے 600 ارب چوری تھی. تو ابھی یہ مارچ میں جب بجلی کی قیمتیں انہوں نے کم اناؤنس کی, تو اپریل مئی جون 3 مہینے میں اگر اور تو یہ 800 میں سے 140 کم کیا آپ نے, یا 590 میں سے 140 کم کیا ہے. یہ کوئی چھپانے سے جھوٹ بولنے سے کچھ بھی نہیں ملتا. نہیں ہوگا, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. اچھا, ایک اور سوال ہے جس کے اوپر آج وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے غصے کا اظہار بھی کیا, اور انہوں نے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ دیکھیں ہمیں ٹیکس جو ہے وہ اب لینا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف بھی ہم سے بات کرتا ہے یا پوچھتا ہے, یا میڈیا والے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اب کہہ دیتے ہیں ہوتا نہیں ہے, اور اصل میں جو عمل درآمد ہے وہ ایک ویکنس ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ قانون سازی کی بھی ضرورت ہے اور آئینی ترامیم کی بھی ضرورت ہے. تو یہ قسم کا ان کا ایک انداز ایسا تھا کہ وہ پارلیمنٹیرینز کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ کر لو, نہیں تو 400 ارب کے ٹیکسز اور آئے کھڑے ہیں. بالکل, میرے خیال میں جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ کافی گھیراؤ میں آئے ہوئے ہیں, کیونکہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی, وہ جو اسٹیون ڈرکن پلان ہے اس میں بلیو ہی نہیں کرتی. آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ پلان 14 اگست کو اناؤنس ہونا تھا. 14 اگست کو اس کے 14 اگست سے پہلے اس کے مختلف جو ہے نا کرٹن ریزر دکھانے شروع ہو گئے تھے. آپ کی لینگویج میں بتا رہا ہوں, ٹی وی کے اوپر اشتہار کہ جی وزیر اعظم صاحب تیاری کر رہے ہیں جی, آ رہے ہیں جی, ایڈریس کرنے لگے. 14 اگست آ گئی, اناؤنس نہ ہوا پلان. 14 اگست کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ ڈار صاحب کو ریفر کر دی گئی ہے اس کو ریویو کرنے کے لیے. تو ریویو ہوا کوئی نہیں. انسٹیڈ کیا ہوا کہ آئی ایم ایف کا پلان آ گیا, وہ تو ان کو سائن کرنا پڑا. 1 مہینے کے بعد آئی ایم ایف واپس آ گئی ایمرجنسی کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے. پھر انہوں نے دوبارہ کوشش کی اڑان پلان کے ذریعے, جو کہ در حقیقت 2 سال پہلے کا پلان تھا, اس کو جھاڑ جھوڑ کے اتار کے تو کہہ جی اب یہ پلان ہے ہمارا, تاکہ وہ ڈرکن والا پلان جو ہے وہ کسی جا کے کھڈ میں گر جائے. فائنلی کیا ہوا کہ جنوری میں وہ اسٹیون ڈرکن والا پلان بھی پرائم منسٹر کی ویب سائٹ پہ چڑھ گیا, اور ورلڈ بینک کا بھی پلان آ گیا. تو اب جو اسٹیون ڈرکن والا پلان ہے, ہوم گراؤنڈ پلان جسے ہم کہتے ہیں, جو پرائم منسٹر اکنامک ٹرانزیشن پلان ہے, اور اڑان پلان ہے, یہ بالکل نائٹ اینڈ ڈے ہیں. یہ آپس میں ان کا تضاد ہے مکمل طور پر. تو یہ اس چیز کی عکاسی کر رہا ہے کہ جو ڈار صاحب کی اور فائنانس منسٹر صاحب کی جو آپس میں پالیسی میں ڈفرینسز ہیں, وہ ایک پلان میں نظر آ رہے ہیں. ڈار صاحب کی ترجیحات ایک پلان میں نظر آ رہی ہیں, ان کی ترجیحات. تو یہ جب پولیٹیکل سپیس سکویز ہو رہی ہے, ظاہری بات ہے فائنانس منسٹر تو پولیٹیکل اینیمل نہیں ہے, وہ تو ایک ٹیکنوکریٹ کی بنیاد پر لائے گئے ہیں اور وہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ فرسٹریشن لیول تو آپ کو نظر آ رہی ہے, بلکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ we're staying the course, we're staying the course, we're staying the course. او بھائی جان, آپ کو کورس سے کون ہٹا رہا ہے؟ عوام تو آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بھئی کورس آپ بتائیں کون سا.
تو اس کا مطلب ہے بہائنڈ دا سینز ظاہری بات ہے یہ بار بار ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, کیونکہ کوئی کورس سے ہٹانے کی سوچ بچار تو ہو رہی ہے اور وہ نظر بھی آ رہی ہے. دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم ان پروڈکٹیو سیکٹرز میں انویسٹ نہیں کریں گے, ان کو ہم نے ٹیکس کر کے مدم کرنا ہے اور ہم نے پروڈکٹیو سیکٹر کی طرف جانا تاکہ امپلائمنٹ ہو سکے وغیرہ. سب سے زیادہ ان پروڈکٹیو سیکٹر کون سا ہے جی؟ ریئل اسٹیٹ. انہوں نے اس کے اوپر ٹیکسز لگائے, اسی فلسفے کے تحت سب کچھ کر دیا. اس سال انہوں نے وہ سارے واپس لے لیے. تو اب پیسہ ادھر جائے گا, تو پیسہ ادھر جائے گا تو پروڈکٹیوٹی تو نہیں ہوگی. جب آپ ایک مکان بنا لیتے ہیں اس میں سے ہر سال, اب اس میں میرے سوال ہے, ایک منٹ, نہیں یار میں کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کریں سوال. مکان جب آپ بنا لیتے ہیں اس میں سے ہر سال کوئی پیداوار تو نہیں نکلتی نا. جب آپ پلاٹ خریدتے ہیں یا فائل خریدتے ہیں تو اس میں سے ہر سال پیداوار تو نہیں نکلتی نا. وہ تو اپنے وہ ایک زمین ہے, اس میں سے کیا نکل ہے. وہی پیسے اگر آپ کسی پروڈکٹیو کام میں لگائیں جہاں سے کوئی پروڈکشن ہو, کوئی آپ کو خام مال لینا پڑے, کوئی لوگوں کو امپلوائے کریں, وہ پروسیسنگ ہو, ویلیو ایڈیشن ہو, اس کا ٹیکس آپ پہیا چلتا ہے اکانومی کا. تو یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت. اب یہ ان کے آگے لیٹ گئے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ سب سے بڑا مافیا یہ ریئل اسٹیٹ والا نہیں. اب اس پہ میں ذات ہوں یہ فرمائیے گا کہ ہم پاکستان کی جب معیشت کی بات کرتے ہیں, اس کے پھیلاؤ کی بات کرتے ہیں, شرح نمو کی بات کرتے ہیں, زراعت کا اس میں آپ تو خود اس شعبے سے وابستہ ہیں, اس کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے پاکستان کے روزگار کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی شرح نمو میں حصے کے حوالے سے بھی. اسی طریقے سے جو ہمارا صنعتی شعبہ ہے اس کا بھی ایک اس روزگار کے حوالے سے اور شرح نمو میں کنٹریبیوشن کے حوالے سے ایک گہرا تعلق ہے. جو پرفارمنس زراعت کے شعبے کی آئی ہے اور جو ہم نے اس کا حشر کیا ہے اور جو صنعتی شعبے کی ہے ان کی بھی اپنی گریونسز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے معیشت جو ہے وہ کھلی ہے کہ معیشت جو ہے وہ سکڑی ہے؟ نہیں بالکل سکڑی ہے جی, وہ تو آپ کے فگر سارے بتا رہے ہیں. اور زراعت کا تو بالکل ذبح کر کے رکھ دیا ہے, ختم کر دیا ہے کاشتکار کو. ان کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے جہاں پر وہ کھڑے ہو سکیں. اور یہ دھوکے دہی کے تحت ہوا ہے. یعنی آپ پورا سال ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو 3,900 روپے فی منتھ دیں گے, این ٹائم پہ آ کے ایک دن پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دھیلے کی نہیں خریدنی, بھاگ جائیں یہاں سے سارے. اور وہی پیسہ جو ان کے اوپر لگنا تھا وہ آپ نے امپورٹ کر لی, اربوں ڈالر کی گندم. اور جب اگلا سال آیا, یہ سال دسمبر میں 2,800 روپیز, پہلے میرے خیال میں 2,600 روپیز دسمبر میں انہوں نے جو سٹاکس تھی وہ مارکیٹ میں پھینکنی شروع کر دی گورنمنٹ نے اپنے ریزرو میں سے, تاکہ گندم کی قیمت دبی. آپ نے پھر سے ان کی کھال اتار دی. تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ نون لیگ کی وہ پتہ نہیں کون سی صاحبہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 2-3 لاکھ ہیں سارے, ہزار ہیں یہ سارے کاشتکار ہیں کتنے, تو ہم ان کا کیا خیال کریں. مطلب ان کی نالج کا یہ بیسس ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی انہوں نے پلان بنایا ہو, انہوں نے ایک جو ان کا ٹانگ میں ٹھڈا مارا, منہ پہ چپیڑ ماری, اور پھر جاتے جاتے ایسے ٹیشو پھینکا ان کے اوپر 5,000 کا کارڈ, ایگریکلچر کارڈ. یعنی 1 ایکڑ میں سے 80 ہزار روپے کا نقصان ہوا ہے اور آپ ان کو 5,000 کا کارڈ پھینک رہے ہیں. یہ آپ کے والد صاحب کا مال ہے جو آپ اس طرح بکانے بجائے کہ کوئی ڈھنگ کی پالیسی بنائیں جس طرح سے آپ کو پاکستان کو اٹھانا ہے, کوئی ویژن ہو, کو سمجھ آئے بات کی. آفٹر تھاٹ کے لیے کہ جی یہ ان کی ویئر ہاؤسنگ کر لیں, رسید بنا دیں جی گورنمنٹ کی جو ہے نا, یہ اسٹاکنگ کر لیں, اس طرح کر لیں. یہ کوئی پلان تھا یا آپ نے کوئی انفارمیشن دی ان کو, کوئی کتابچے چھپے, کوئی میٹنگز آپ نے کی لوگوں کو, کوئی اپنے ایگریکلچر ایکسٹینشن کے ذریعے کچھ بتایا, کوئی ذہنی طور پر مالی طور پر ان کی تیاری کروائی کہ جی ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور پھر جب آپ فائنلی کہتے ہیں کہ جی ہم آپ مارکیٹ کی رحم و کرم پہ ہیں, جب مارکیٹ ان کی فیور میں جاتی ہے یہ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں کہ جی آپ گندم ضلع کے باہر لے کے نہیں جا سکتے. آپ مجھے بتائیں 1 منٹ کے لیے کہ اگر مارکیٹ نے کام کرنا ہے, لیٹ سے ٹویوٹا موٹر کمپنی ہے, تو آپ کہہ دیں کہ ان ٹویوٹا کوئی بھی جو ہے کراچی سے باہر نہیں جا سکتی, ضلع کراچی میں سے, تو پھر کیا ہوگا ٹویوٹا کی قیمت کو؟ صرف جو کراچی میں بکے گی وہیں رہے گی, باہر نہیں جا سکتی. اس کی قیمت ظاہری بات ہے مٹی میں مل جائے گی. یہ آپ کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی مارکیٹ, جب آپ فرض کریں ٹویوٹا نئی ماڈل نکالنے لگا ہے اور حکومت کے پاس 2,000 گاڑیاں نئی خریدی ہوئی جو شاید کسی گراج میں کھڑی ہیں, وہ یک لخت مارکیٹ میں پھینک دیں جیسے ابھی گندم پھینکی ہے. یہ ہے کوئی تمیز والی بات؟ یہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ دوسری بات آپ سنیں, جب یہ کپڑے کی قیمت بڑھتی ہے پاکستان میں تو یہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بند کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. تو جب پیاز کی قیمت بڑھتی ہے یا سیسمی تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو یہ کیوں ایکسپورٹ میں بین لگا دیتے ہیں؟ پھر اگر مارکیٹ ہے تو ان کو حق نہیں ہے آمدن کمانے کا؟ یعنی ان کو فرق کیوں ہے؟ دیکھیں
چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی ہو جاتی ہے, چینی جو ہے وہ امپورٹ بھی ہو وہ جاتی ہے. ان کے لیے ہے نا, وہ یہ اشرفیہ جو ہے اس نون لیگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں, یہ اشرفیہ کی پارٹی ہے, ان کے لیے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آپ دیکھیں جب پاکستان کو ضرورت پڑی ڈار صاحب کے دور میں تو کیا کیا انہوں نے, یہ ٹیکس نہیں لگایا, کوئی کوشش نہیں کی, کوئی ایف بی آر کو رینوویٹ نہیں کیا, کوئی ریفارمز نہیں لائے. انہوں نے کہا سیل ٹیکس پہ 1% بڑھا دیں, سارے غریبوں کو ذبح کر دیا, ان سے اربوں روپے چھین لیے, لیکن اپنا جو ہے نا گھر پورا رکھا. اسی طرح یہ کرتے ہیں, ابھی بھی ان کا یہی ارادہ ہے. اچھا, اب یہ جو دوسرا شعبہ ہے, دیکھیں آپ بات کر رہے تھے, میں اس کو ریئل اسٹیٹ سے جوڑوں گا کہ جی وہاں پہ لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر گھر بن جاتا ہے یا پلاٹ لے لیتے ہیں, پھر وہ پلاٹ بیچ دیتے ہیں. وہ کم از کم وہاں پہ وہ کسی ایک دو جگہ کے اوپر ان کو مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں. جب آپ ایک انڈسٹری لگاتے ہیں تو کسی بھی انڈسٹریلسٹ سے بات کرو, وہ کہتا ہے 72 لوگ تو بھتہ لینے آ جاتے ہیں, ٹیکس کو تو چھوڑو. بالکل ایسے ہی ہوگا. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں لازم تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف انڈسٹری لگانی ہے, اور 100 کام ہے کرنے والے, کوئی بھی پروڈکٹیو کام ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ نے بس ان پروڈکٹیو کاموں میں, ہم نے دیکھیں ہماری اکانومی کو کس چیز نے تباہ کیا ہے, ایک کنزیومر اکانومی کو. ہمارے سارے بینکوں کا پیسہ سینکڑوں اربوں روپے کنزیومرزم میں لگا دیے گئے کہ اس لیے قرض لو, اور آپ آج جو ہے جو کل تک آپ نہیں خرید سکتے تھے وہ آج آپ خرید دیں اور قسطیں دینے شروع کر دیں. اس میں بے شمار چیزیں, اور وہ سارا ہمارا امپورٹ بل بڑھ گیا. اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈیڈ انویسٹمنٹ ہم نے ساری کر دی, جس کو جو پیسے لگے, کیونکہ وہ عمران خان صاحب نے سیکشن 111 جو ہے انکم ٹیکس ایکٹ کا وہ لاگو کرنا چھوڑ دیا ریل اسٹیٹ پہ, ساری بلیک منی وہاں چلے گئی. تو ریل اسٹیٹ کی تو وابہ ہو گئی, لیکن پاکستان کی اکانومی کا پٹھا بیٹھ گیا. تو اب آ کے اس میں سے کرال آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر چونکہ وہ اور موٹے ہو گئے ہیں, اور تگڑے ہو گئے ہیں, دانت اور نکل آئے ہیں ان کے, اب وہ اور تیزی زیادہ زور سے چک مارتے ہیں. حکومت بیچاری گھبرائی ہوئی ہے کہ یار ان کو دے دو فٹافٹ, آپس میں ملے ہوئے ہیں سارے. لیکن اس میں سے اکنامک گروتھ تو نہیں ہوگی. ابھی آپ مجھے بتائیں, یہ جو ٹیکسز کم کیے ہیں, ایک منٹ کے لیے فرض کریں کہ ریل اسٹیٹ جو ہے وہ بڑی اعلیٰ درجے پہ چلے جاتی ہے, بڑی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے, سب کچھ جو ہے, آپ کا کیا خیال ہے وہ گروتھ میں ہر سال آپ کو فائدہ دے گی؟ وہ کہتے ہیں ہماری 40 انڈسٹری ساتھ چلتی ہیں, سیمنٹ چلے گا, سریا چلے گا, نہیں دیں گی, لکڑی کے ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے, صرف امپورٹس بڑھیں گی اور کچھ بھی نہیں ہونا. آپ گھر ایکسپورٹ تو نہیں کر سکتے نا, پلاٹ ایکسپورٹ تو نہیں کر سکتے نا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ اکانومی, اور چھوٹ آپ دے رہے ہیں ساری ان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کو جو ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہی جو 5 2 4 5% انہوں نے چھوٹ دی ہے, یہ ایگریکلچر کو دیتے نا, آپ کی پیداوار بڑھتی ہے, آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تمام ایکسپورٹس ڈاؤن ہیں. دنیا بھر میں زراعت کے شعبے کو سبسڈیز دی جاتی ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پاکستان کے اندر ہی یہ مسئلہ جو ہے یہ کیوں درپیش ہے. میں اس طرف آتا ہوں, ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. اچھا, اب دانیال صاحب ایک اور چیز جو میں بات کرتا آ رہا ہوں, یہ جو NFC ایوارڈ کا مسئلہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک وفاق کے لیے اب الجھن بنتا جا رہا ہے کہ جو وہ وسائل اکٹھا کرتے ہیں اس کا میجر چنک تو چلا جاتا ہے صوبوں کو, اور صوبے جو ہیں پھر اس کا جو استعمال کرتے ہیں وہ پھر اپنی اپنی سیاسی ثوابدید کے مطابق ہے. 3 ایکسپینڈیچرز ایسے ہیں جو وفاق کو ہرٹ کرتے ہیں, اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو ایک سیاسی ہے. آپ پہلا لے لیتے ہیں انٹرسٹ, سود کی جو ادائیگی ہوتی ہے, دوسرا جو ہے وہ دفاع کا بڑا خرچہ ہے, اور تیسرا اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو 750 ارب پر لے جایا گیا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا صوبوں کو اگر NFC ایوارڈ ریویو نہیں ہو سکتا اور آئینی ترمیم آپ نے ایسی کی ہوئی ہے کہ آپ نے اوپر ہی جانا ہے, نیچے نہیں آنا, اور آبادی کو آپ نے مرکز بنایا ہوا ہے, تو کیا صوبوں کو دفاع اور سود کی ادائیگی میں اپنا ایک حصہ ڈالنا چاہیے, اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ ٹوٹلی 4 صوبوں کو کہا جائے کہ وہ ذمہ داری اٹھائیں جتنا کرنا ہے؟ دیکھیں جی, مرکز کے پاس ایکچولی پیسے کی کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستان میں ایک بنا تھا فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ. اس وقت پاکستان کا قرضہ جو ہے 2008 کے دور میں یہ بہت کم تھا. یہ دروازہ ایکچولی پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو شوکت ترین صاحب نے دکھایا تھا,
اور اس کے بعد یہ ایک بھرمار لگ گئی ڈیٹ کی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے انہوں نے بنایا فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ. اس میں تھا کہ آپ 60% جی ڈی پی سے ڈیٹ اوپر نہیں جا سکتا, اور آپ نے سرٹیفائی کرنا ہے. فنانس منسٹر نے بھی اور اسٹیٹ بینک گورنر نے بھی اپنے دستخط سے سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے. وہ ڈار صاحب نے آ کے ترمیم کر دی 2015 میں میرے خیال میں, 2014 میں, اور اس کے بعد پھر بھرمار لگا دی. پھر عمران خان صاحب نے ہادی کر دی. تو یہ جو 8,000 ارب آپ سود کا بتا رہے ہیں, یہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ تو وہ ہے جو آپ کی گورنمنٹ کی بیلنس شیٹ پہ آ رہا ہے. جو 2.8 ٹریلین جو گردشی قرضہ آپ نے مختلف کمپنیز میں روکا ہوا ہے, جو آپ کا گردشی قرضہ 3 ٹریلین کا گیس کا ہے, وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ صوبوں نے بنایا. یہ اگر سارا آپ جمع کریں تو یہ کوئی 14-15 ٹریلین بنتا ہے. تو حکومت نہ کرتی تو یہ نہیں ہونا تھا. ان کے پاس پیسے بہت ہونے تھے. آپ صبح ان کو دے دیں, یہ وہ بھی اڑا دیں گے. ضرور دیں. ابھی تو پتہ چلا ان کو کہ انہوں نے انسان بننا ہے, تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا اور ہیروئن دے دیں, تھوڑی سی ایک نشہ اور دے دیں, کوئی بات نہیں. ابھی تو سیدھے ہونے لگے ہیں, ان کو بخار چڑھا ہے, ٹھنڈے پسینے اتر رہے ہیں. تو انسان بنے نا, اپنا حرکتیں ٹھیک کریں. کنوں 40 سال سے پرائیویٹائزیشن کی پالیسی ہے. ان کو نہیں پتا کہ ریلوے میں ہر سال 100 ارب روپے لاس ہو رہا ہے. ان کو نہیں پتا کہ ڈسکوز میں 600 ارب کا لاس ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس سال 71 ارب روپے پروفٹ کمایا ریلوے نے. ایک منٹ ہے جائے. تو پی آئی اے میں جو ہے یہ پروفٹ کما رہے ہیں. یا خدا کا نام لینا یار, یہ جھوٹ ہے سارا. جب ٹائم آتا ہے پرائیویٹائزیشن کا تو یک لخت یہ سارے منافع میں چلے جاتے ہیں. جیسے وہ ہٹتا ہے تو سارے خسارے میں چلے جاتے ہیں. ان کے مزے لگے ہوئے ہیں بھائی. یہ پالیسی کس نے بتائی؟ کوئی جماعت ہے جس نے کہا ہم نے پرائیویٹائزیشن نہیں کرنی؟ پیپلز پارٹی نے اپروو کیا بے نظیر کے دور میں, نواز شریف نے کیا, بار بار کیا, عمران خان نے بار بار کیا, ساروں نے, کیئر ٹیکر, ہر ایک نے, سب کو پتہ ہے. ہوتا نہیں ہے نا. نہیں کیوں نہیں ہوتا؟ تو پھر صوبوں کی کیوں ایسی کی تیسی پھیرنے لگے ہیں؟ اب اگر ان کے پاس کوئی 4 پیسے چلے ہی گئے ہیں اور لوکل گورنمنٹس نے ان کا لوکل گورنمنٹ کا حصہ انہوں نے روکا ہوا, اس لیے یہ پتے شتے بانٹ رہے ہیں اور یہ بڑی پونگ لگی ہوئی ہے ان کو. جس دن لوکل گورنمنٹ میدان میں آ گئی اور ان کو صحیح پروونشل فائنانس کمیشن سے اپنا شیئر دیا, تو صوبے کے پاس بھی یہ حالت ہونی ہے کہ ان کے اوپر قرضے چڑھ جانے. تو ہم انسان کیوں نہیں بنتے بجائے ایک دوسرے کی جیب کی طرف دیکھنے کے؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ کیوں کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے؟ وہ پیسے جو انہوں نے لیے ہیں, یہ جو ایس ایس جی سی اور ایس این جی پی ایل کا جو قرضہ ہے, جو ڈسکوز کا جو قرضہ ہے سارا کچھ, اور ریلوے سے قرضہ ہے, پی آئی اے کا جو قرضہ ہے, یہ صوبوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ حرکات کریں. ایک بات تو بتائیں آپ, اس وقت ان کو شرم نہیں آئی جس وقت یہ اکٹھے ہو رہے تھے سارے؟ ایک بات تو بتائیں. ایک منٹ لیے, جب کراچی الیکٹرک آپ نے کر دی پرائیویٹائز, جب بینک سارے آپ نے پرائیویٹائز کر دی, جب ٹیلی کام آپ نے پرائیویٹائز کر دیا, اس کے رزلٹ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو کل تک خسارے میں چل رہے تھے وہ آپ کو ٹیکس بھی دے رہے ہیں, منافع بھی کما رہے ہیں, امپلائمنٹ بھی اس سے ڈبل ہو گئی ہے. تو آپ کو کون سی چیز نہیں سمجھ آئی؟ یہ تمہارے باپ کا مال ہے جس کو لپٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں ایسے کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ یہ جو بجٹری خسارہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے, کیونکہ یہ سارے خسارے پورے کر رہے ہیں ہم. آپ اور میں کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, اس میں ایک سوال اور بھی ہے, یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں, اس لیے این ایف سی کی بات جو ہے نا اس میں بڑا کلیئر ہونا پڑے گا پاکستان کو بھی اور جو دوسرے حلقہ احباب ہیں ان کو بھی, کہ یہ ایکچولی اس کی وجہ کیا ہے. وجہ ان کی سستی ہے, وجہ ان کی بے پرواہی ہے, وجہ ان کی تباہی ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اب جب ہم بات کرتے ہیں یہ جو گردشی قرضے ہیں, گزارش یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ تو اپنے بل ادا کر رہی ہے اور اس قیمت پر ادا کر رہی ہے جو قیمت یہ لگاتے ہیں. یعنی اگر آپ 150 یونٹ یا 120 یونٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں, یعنی ایک عام آدمی 120 یا 130 یونٹ استعمال کرتا ہے, اس کا بل جو ہے وہ 11,000 12,000 آتا ہے. جو ذرا چلا جاتا ہے 300 روپے میں وہ 30,000 پہ چلا جاتا ہے, جو 400-450 پہ جاتا ہے وہ 50,000 ٹاپ جاتا ہے. اذیت اس قدر ہے کہ مڈل کلاس اب لوور مڈل کلاس سے ہوتے ہوئے غربت میں چلی گئی ہے کہ اے سی اگر لگاؤ گے تو لاکھ روپے کا بل آ جائے گا. تو یہ گردشی قرضے پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ پیدا یہاں سے ہو رہے ہیں کہ سال اور سال جو آپ کی پیداوار کی قیمت تھی وہ آپ ان سے چارج نہیں کر رہے تھے, تو آپ ان کو سستی چیزیں دیتی رہی ہیں جو آپ کو مہنگی پڑتی رہی ہیں. اس وجہ سے وہ قرض جمع ہوتا رہا ہے اور جمع ہوتے ہوتے وہ آسمان کو چھو گیا ہے. اب وہ پاسبل نہیں ہے اس کو سسٹین کرنا, تو اب پدی نکلی ہوئی ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر کر دیتے ہیں ادھر کر دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرنے کیوں دیا؟ اور یہ تینوں جماعتیں برابر کی شریک ہیں اس میں. شاید یہ پی ٹی آئی والے نے سب سے زیادہ کیا ہے اور ابھی تک جاری ہے. اور یہ دانت نکال کے آ جاتے ہیں لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے, اور لوگ بھی بیوقوف ہیں, ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ ان جماعتوں سے دیکھیں پاکستان میں معاشی بحران ہے,
महंगाई का तूफान अभी उतरा है, अभी एक और आ रहा है सितंबर में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लें अपने प्रोग्राम में, ये याद रखना, रिकॉर्डिंग बचा लें। सितंबर में के बाद एक और तूफान शुरू होगा महंगाई का। और महंगाई के बारे में जो बात समझने वाली है वो ये है कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और अगर की जा रही है तो कोई ना कोई उससे मुस्तफीद हो रहा है। ये फिर से आ रहा है। तो ये तो बड़े खुश हैं, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर हर चीज़ फेंकते जाते हैं। आवाम की तो बेचारी नाक में से खून निकला है, कानों में से झग निकल आई है लोगों की। अपने बच्चे जो हैं लोग मार रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं, हर चूल्हे पे लड़ाई है पाकिस्तान में। इनको एहसास ही नहीं है। आखिरी सवाल, पाकिस्तान आपको में पता है, एक मिनट आपको पता है, 2 मिनट 2 मिनट में पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात है जिनके पास अपना कोई इकोनॉमिक प्लान है जिसको उनका फाइनेंस मिनिस्टर लेके चल सकता है? आपके ख्याल में, एक मिनट, पीपल्स पार्टी के पास है? वो फाइनेंस एक मिनिस्टर मिनट ठहरे, पीटीआई के पास है? असद उमर निकाल दिया ना, उसके बाद मांगे के थे ना 2, हफीज शेख और शौकत तरीन। ये पीपल्स पार्टी के पास तो था ही नहीं, इन्होंने मांगे के लिए पहले शौकत अजीज और ये शौकत तरीन और ये हफीज शेख, इनका जो असद उमर था, और इसाक डार साहब थे नून लीग के, उनको भी फारग कर दिया क्योंकि उनके ऊपर बैन लगा हुआ है क्यू ब्लॉक में। ये औरंगजेब साहब आप लें, नहीं आप मुझे बताएं फिर इस पार्लियामेंट से, इस जमहूरियत से अगर यही जमातें रहनी है, ये जमातें नहीं हैं, ये पीढ़ी पाल स्कीमें हैं। नहीं, अब आखिरी 1 मिनट है ना, मुझे सवाल भी तो आपने मेरा लफ्ज़ आपने काट दिया, पीढ़ी पाल स्कीमें, इसका मतलब आप समझते हैं? हाँ, वो गया है। अच्छा, अब ये फरमाएं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह जो है वो अब नीचे वाली 45%, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। उस दिन डॉक्टर हफीज़ पाशा थे मेरे साथ, वो 45% की बात कर रहे थे। ये झूठ है। हाँ, ये झूठ है इसलिए कि ये 2018 की फिगर से है। जब 2023 का सेंसस के तहत आप करेंगे, ये 50% भी तजावज़ करेगा। अब इसका आगे इस बजट के तनाजुर में कैसे डेवलप होते देख रहे हैं? कोई नहीं डेवलपमेंट, ये और ऊपर जाएगी। इनके पास तो कोई प्लान नहीं है। जो अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर ही छापने के लिए तैयार नहीं है, बताने के लिए तैयार नहीं है, उसने प्लान उसके बारे में खाक बनाना है। ये सिंसियर ही नहीं है, इनका इरादा ही नहीं है। इनके पास वैनिटी प्रोजेक्ट्स हैं, पास आके लैपटॉप बांट दिया, फलानी चीज़ बांट दी, फलानी चीज़ बांट दी। ये पत्तों की सियासत कर ली, किसी को व्हील चेयर पकड़ा दी और हाथ के दांत निकाल दिए और कह दिया कि जनाब हम बहुत सखी हैं माशाल्लाह। ये ऐसे ही है कि आप एटीएम के सामने जाएं, एटीएम से अपने पैसे निकालें और फिर एटीएम के सामने सजदा भी करें, शुक्रिया अदा करें एटीएम का। ये समझते हैं हम इतने बेवकूफ़ हैं कि ये हमारे पैसों से हमारे पे ही सखी होने का जो है ना दावे कर रहे हैं। दावेदार है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़ साहब। नाज़रीन, ये थे दानियाल अजीज़, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।